बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मकबूल ऑफिशियल। और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जो पुलिस मुकाबले जो होते हैं और ख़ासकर पंजाब में, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, ऑल के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे तमाम जो हैं वो जो वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएं। और प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट भी कीजिएगा, जो आपका दिल करता है जैसे भी कीजिएगा, लेकिन बस गालियाँ ना दीजिएगा। और जहाँ तक है ताल्लुक़ इन पुलिस मुकाबलों का, मुझे ये क्यों ख्याल आया कि कल मैं देख रहा था जो लाहौर में जो प्रोटेस्ट हुआ इलेक्शन के बारे में पीटीआई के, उसमें एक नौजवान को पकड़ा गया जिसका नाम अहमद शाह है। और उसके बारे में पता चला कि जैसे बताया जा रहा है कि पुलिस तशद्दुद की वजह से उसको सबके सामने पकड़ा गया। मैंने भी वो वीडियोस देखी हैं, ठीक ठाक हालत में है। और उसके बाद वो उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया कि वो कोमे में चला गया। उसमें जो मुझे जिस वजह से मैं ये मजबूर हुआ ये व्लॉग करने में, जो उसकी मैंने पढ़ी वो FIR, हैरान रह गया मैं कि उसमें लिखा हुआ है कि पुलिस वाले इसको लेके जा रहे थे। पुलिस वाले, ज़हन में रखिएगा, और आप देखें कम से कम 10 पुलिस वाले हैं, वीडियोस में देखें। और इसके जो दोस्त आ गए उस बंदे के, वो डंडों से मुसल्ला थे, आपके पास गने थी, वो डंडों से थे। और उन्होंने जो है इसको छुड़ाने की कोशिश की या जो कुछ किया, और डंडों की वजह से उन्होंने हमारे ऊपर डंडों से हमला कर दिया। उनमें एक डंडा इसको लग गया और ये उस वजह से बेहोश होकर गिर गया। हमने इसको नहीं मारा। तो आपने गने किस वजह से उठाई हुई थी? शिकार करने के लिए? क्या काम था गनों का अगर वो डंडे लेके आगे थे? और 4 बंदे लिखा हुआ है, 4-5 बंदे आगे, आप 10 थे, कैसे उन्होंने हमला कर दिया? ये असल में जो ड्रामे इसी किस्म के होते हैं। मैं पिछले साल शायद नवंबर की बात है, मैंने इसी तरह सोशल मीडिया पर पढ़ा कि लाहौर में इकबाल टाउन था शायद, वहाँ एक डॉक्टर साहब थे कोई, उनके घर में 6 बंदे घुस गए चोरी डकैती के लिए, ठीक है। और कॉल पुलिस के कि उनकी बेटी छत पे थी, छोटी बेटी, उसने 15 पे कॉल की। हम फ़ौरन पहुंच गए। जब हमने जाके देखा तो उन्होंने अहले खाना को गैराज में यरगमाल बनाया हुआ था, गैराज में। अब आप सबको पता है गैराज तो ग्राउंड फ्लोर पे होता है, ज़मीन पे होता है, कारपोश के सामने होता है। वहाँ पे वो यरगमाल थे। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे उन्होंने फायरिंग शुरू की, और उसके बाद जो है वो 6 के 6 बंदे मार दिए जितने डाकू थे। बेशक वो गलत काम करने आए थे, डाकू थे, वो थे। आप कौन होते हैं उनको सज़ा देने वाले? मुलज़म थे वो, आप उन पर साबित करते, कोर्ट उनको सज़ा देती, चाहे फांसी देती, चाहे कुछ भी देती, उनका फ़ैसला हो जाता। और उसके बाद जिसने ये मैंने जिस साफ़ी की मैंने वो वीडियो देखी यूट्यूब पे, वो बता रहा है जी मैं पूरे घर में गया, कोई लाश कहीं पड़ी थी, कोई छत पे पड़ी थी, कोई कहाँ पड़ी थी। जब वो गैराज में यरगमाल थे तो आपको छत में मारने की क्या ज़रूरत है? उनको गैराज में ही उनको मारते। जब उन्होंने गैराज के अंदर, या तो बाहर खड़े हुए थे, उनको अंदर बंद करके। उसके बाद कहा गया कि जी वो उसने बताया कि जी 6 मुख्तलिफ मैंने चेक किया, टोटल 6 गोलियों के निशान थे टोटल। अब जब उन 6 बंदों ने आपके ऊपर फायरिंग की, आपने 6 बंदे मार दिए और सिर्फ 6 गोलियों के निशान, और किसी को खराश तक नहीं आई किसी पुलिस वाले को, और ना किसी को उन्होंने जो थे वो सारे महफूज रहे घर वाले, और पुलिस मुकाबला करके और उस केस को ख़त्म कर दिया गया। यकीनन डॉक्टर साहब की कोई बड़े पहुंचे हुए डॉक्टर साहब होंगे जिनके लिए उन्होंने ये खिदमत अंजाम दी। तो मैं ये चेक कर रहा था जितने भी पुलिस मुकाबले होते हैं, ये ज़्यादातर तो मैंने देखा शहबाज शरीफ साहब जब पहली दफ़ा बने उस वक्त ये मशहूर हुआ कि जी उनके दौर में 600 से ज़ायद लोगों को जो है पुलिस मुकाबलों में पार कर दिया गया। और एक तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं उस इलाके से वाकिफ़ हूँ, जो ये थे गुजरांवाला डिवीज़न के एक DIG थे, और वो थे जुल्फ़कार चीमा साहब। ये जुल्फ़कार चीमा साहब साबिक एमएनए निसार चीमा के भाई हैं, और साबिक एमएनए साबिक जस्टिस जो हैं वो इफ्तिखार चीमा साहब वज़ीराबाद से, ये उन दोनों के सगे भाई। इन्होंने क्या किया कि ये जब वहाँ पे गए तो ज़ाहिर है गुजरांवाला डिवीज़न आप देख लें, ये हाफजाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, वज़ीराबाद, ये सारे इलाके जो है नारोवाल वगैरह, ये सब जराइम के लिए ये बहुत ज़्यादा थे। लोगों को जो थे वो क्या कहते हैं, कारोबारी लोग तंग थे बेसिकली, कि ये भत्ता मांगते हैं, पैसे लेते हैं, उठा के ले जाते हैं, और ये करते हैं वो करते हैं।
وہ وہاں پہ گئے اور آپ یقین کریں جو آپ ریکارڈ دیکھیں، آپ گوگل کر کے دیکھیں، وہ تقریباً 121 تھانے تھے ان کے انڈر، اور 121 تھانے میں کہا جاتا ہے جو میں نے سنا کہ شاید ہی کوئی تھانہ ہو جہاں سے انہوں نے کسی ملزم کو پکڑ کے پولیس مقابلے میں پار نہ کیا ہو، اور شاید ہی کوئی ایک بھی پولیس مقابلہ ہو جس میں کسی پولیس والے کو چوٹ آئی ہو، کسی کو کوئی گزین پہنچا ہو، کسی گاڑی پہ گاڑی لگی ہو، ساروں کو مار دیا۔ اس کے بعد جی انہوں نے امن و امان قائم کر دیا۔ ٹھیک ہے، امن و امان قائم کر دیا، لیکن امن و امان قائم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ان کو پکڑیں اور رات کی تاریکی میں ان کو مار دیں؟ آپ وہی جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ ان کو کورٹ میں لے کے جائیں، جو کورٹ فیصلہ کرے گی وہ ان کو سزا دے، آپ کا تو کوئی کام نہیں بنتا۔ ایک جو اس میں مشہور تھا وہ ننو گرایا کے نام سے، فیض رسول شاید اس کا نام تھا، اس کو انٹرپول کے ذریعے بیرون ملک سے لے کے آئے، اس کے بعد اس کو پار کر دیا، اور پھر اس کی جو لاش تھی، اور زیادہ تر لوگوں کی لاشوں کو شہر میں گھمایا گیا، لوگ ظاہر ہے ان سے تنگ تھے جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، کوئی ان کے اوپر تھوک رہا ہے، کوئی ان کے اوپر گندے گندے کام کر رہا ہے، اور وہ جوتیاں مار رہے ہیں لوگ۔ اور جہاں تک میں نے سنا کہ وہ بھی زیادہ پولیس والے ہی ہوتے تھے جن کو اس طرح ویڈیو کے لیے تیار کیا جاتا تھا، اور وہ جی واہ واہ ہوگی ڈی اے جی صاحب کی، تو پھر آپ نے شہباز شریف صاحب ان کو چینج کیوں کر دیا تھا؟ ان کو موٹر وے کا ڈی اے جی کیوں بنا دیا تھا؟ ان کو وہی رہنے دیتے، کیوں ان کو چینج کیا تھا؟ تو اس طرح یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے میں نے اس میں دیکھا، میں پڑھ رہا تھا، یہ ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ ہے، کوئی میں نے نہیں بنائی، یا مجھے نہیں پتا کہ اس کا جو ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹوٹل آف 335 پیپل انکلوڈنگ 23 ویمن اینڈ 12 مائنرز ور کلڈ ان جو ہے 2117 الیج پولیس جو مقابلے تھے ان میں، اور یہ 1 جنوری 2014 سے 11 مئی 2018 تک اکارڈنگ ٹو دی ہیومن رائٹس۔ اس کے بعد لکھتے ہیں 55 پولیس آفیشلز اینڈ 10 اکارڈنگ ٹو دی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، 55 پولیس آفیسرز اینڈ 10 پاسرز، جیسے جو راگیر ہوتے ہیں، وہ اس میں مارے گئے ان پولیس مقابلوں میں، یہ ٹوٹل جو تھے جو وہاں سے گزر رہے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، پنجاب میں 1036، سندھ میں 944، پھر سندھ میں 1552، پھر پنجاب میں 1566، خیبر پختونخوا میں 71، بلوچستان میں 57۔ یہ میں آپ کو ایک ان کا موٹا موٹا سا ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کا یہ بتا رہا ہوں، جس وقت نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی پاکستان میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو شوق ہے یہ کام کرانے کا، لیکن امن و امان قائم کرنے کا جیسے کہا جاتا ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ پولیس والے جو ہیں ان کو آپ فری ہینڈ دے رہے ہیں۔ آج کل پنجاب میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں، خواتین 70-72 سال کی ایک عورت یاسمین راشد، وہ جیل میں ہیں، کینسر کی مریضہ ہیں، ایک مقدمے سے ضمانت ہوتی ہے، باہر نکلتی ہیں، دوسرے میں ان کو پھر اندر کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیں سابق گورنر پنجاب سرفراز چیمہ صاحب جیل میں ہیں، پرویز لائی صاحب جیل میں ہیں، اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، جتنے بھی ہیں خواتین ہیں۔ آپ دیکھیں وہ جو عالیہ حمزہ ہے وہ جیل میں رہ کے 1 لاکھ ووٹ حاصل کرتی ہے، اور جو باہر ہے جو وہاں سے 40 سال سے حکومت کر رہے ہیں، حمزہ شہباز اسے 5000 ووٹوں سے جانتی سے جیت رہا ہے، اور وہ ابھی تک جیل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ سنم جاوید کو آپ دیکھ لیں، طیبہ راجہ جو ہے اس کو دیکھ لیں، اور طیبہ راجہ نے تو بیان دیا کہ جو اے ایس پی کو آپ ہیرو بنا رہے ہیں، یہ شہر بانو نقوی، اس نے ہمیں بہانے سے جو ہے وہ گرفتار کرایا، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ رہا ہو رہی ہیں، جو بھی ہے۔ تو یہ پولیس مقابلے وغیرہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں، یہ سوچنے کا کام ہے محترم جناب چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا۔ فائز عیسیٰ صاحب، آپ آج سے 1977-79 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا، آپ ان کا مقدمہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنرل ضیاء صاحب اس دنیا میں نہیں، چیف جسٹس انوار الحق صاحب اس دنیا میں نہیں، چیف جسٹس پنجاب مولوی مشتاق صاحب نہیں ہیں، جیل سپرنٹینڈنٹ نہیں ہے، وہاں پہ جو بھٹو صاحب کے اوپر جو انہوں نے ایک بٹھایا ہوا تھا وہاں کرنل رفیع الدین جو جیل میں، وہ نہیں ہے۔ ان سب کی کتابیں موجود ہیں، وہ لکھ کے گئے ہیں، لیکن وہ دنیا میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو وہ یہ زندہ ہے احمد رضا قصوری، اس کے والد صاحب اس میں ان کی ڈیتھ ہوئی، ٹھیک، اور جس نے یہ سارا کچھ کیا محمود مسعود، وہ امریکہ میں، اس کی ساری فیملی امریکہ میں،
بھٹو صاحب کے اس کیس میں جو غریب بیچارے جو اس کے حکم کے اوپر جنہوں نے فائرنگ کی جیسے مقدمہ بنایا گیا، وہ پولیس والے سارے بیچارے پھانسی لگ گئے، اور وہ جس کے حکم پہ دیا گیا اس کو وعدہ گواہ بنا، مسعود محمود اس کا نام تھا، وہ امریکہ میں تھا، وہی مر گیا وہیں پہ، اور وہ ہے کہ جی وہ جو ہے وہ قادیانی تھا، وہ اس کی ساری فیملی آج بھی ادھر ہے۔ بھٹو صاحب کے پیچھے کون ہے بتائیں مجھے؟ ان کی تو پارٹی بھی ختم ہو گئی، تو زرداری پارٹی بن گئی۔ زرداری صاحب اور یہ جو بلاول زرداری صاحب ہیں، کتنی دفعہ گئے ہیں بے نظیر مرڈر کیس میں، کوئی مجھے بتا دیں جہاں یہ پیش ہوئے ہیں عدالتوں میں جہاں سب، اور یہ وہاں پہ جا کے پیش ہو رہے ہیں۔ آپ نے سوچنے کی بات یہ ہے قاضی فائزی صاحب، آپ نے انصاف کس کو دینا ہے؟ بھٹو صاحب تو پھانسی لگ گئے، بھٹو صاحب کو تو جیسے بھی ہے وہ کتابوں میں وہ لکھ گئے سارے کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، جوڈیشل مرڈر ہوا، تو آپ یہاں تو پھر کہیں نا کہ جو جج تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو قبروں سے نکال کے لٹکایا جائے گا۔ آپ تو یہ فیصلہ دیں نا، آپ نے تو سارا کچھ کو جوڈیشری نے کیا، آپ کس لیے اس کیس کو کھول کے بیٹھے ہیں؟ اس کیس کو کھولیں، یہ پولیس مقابلے والا، اور اس کے اوپر قانون بنائیں، اس کے اوپر ایک آئین میں ترمیم کرائیں۔ اب جیسے ان کو تو اب جو حکومت آئی ہے یہ آپ کو پتہ یہ کیسے آئی ہے، اب ان کو 2 تہائی اکثریت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ آئین میں ترمیم کریں اور بچائیں جن کے اوپر عمران خان کہتا ہے میں نے آرٹیکل 6 لگانا ہے، ان لوگوں کو بچانے کے لیے اب اس میں ترمیم بھی کی جائیں گی، تو ایک یہ بھی کرا دیں اور پابند کریں پولیس کو۔ اگر آپ نے کسی ملزم سے کوئی چیز برآمد کرنی ہے، کوئی کچھ کرنا ہے، رات کو 2 بجے اس کو لے کے تھانے سے نہیں جانا، اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے دن کی روشنی میں کرنا ہے، اس کے وکیل کو انفارم کرنا ہے، اور کم از کم جو مجسٹریٹ ہے اس کو ڈیوٹی لگائیں کہ مجسٹریٹ ساتھ جائے اس کے، تاکہ پتہ لگے پولیس مقابلہ کس نے کیا ہے، اور کسی پولیس مقابلے کے لیے ہائی کمانڈ سے اجازت لی جائے، ڈی آئی جی اس کی اجازت دے تاکہ جب اس میں کو جعلی ہو تو ڈی آئی جی کو بھی ساتھ ٹنگا جائے، اور ایس ایچ او وغیرہ کو تو سب کو ٹنگ دینا چاہیے جتنوں نے یہ پولیس مقابلوں میں بندے مارے ہیں۔ میں اس دن دیکھ رہا تھا وہ جو ایک سب سے مشہور 2 بندے تھے، ایک وہ نوید سعید تھا انسپیکٹر، اور ایک یہ شہباز شریف صاحب کے دور میں، اور ایک وہ عابد باکسر تھا۔ وہ عابد باکسر ایک اور شخص ہے وہ گوگی بٹ، جہاں اس کے گھر گیا اس کو ملنے، اس نے اس کو ریڈ کارپٹ استقبال دیا، اور 50 وہ گاڑیوں میں ملنے کے لیے گیا وہ عابد باکسر۔ کہاں سے آیا اس کے پاس اتنا پیسہ؟ کہاں سے وہ آج وہ ڈان بنا پھرتا ہے؟ پکڑے نا اس کو، بتائے نا اس کس کے کہنے کے اوپر اس نے اتنے بندوں کو پھڑکا دیا۔ پھر آپ جیسے یہ ابھی بلاج کا قتل ہوا، ہائی پروفائل قتل تھا، آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں، ہر ویڈیو میں یہی بتایا جاتا ہے جی کہ بلاج کا جو والد تھا ٹیپو ٹرکا والا، وہ مخالفین کو پولیس مقابلوں میں مروا دیتا تھا، گوگی بٹ مخالفین کو پولیس مقابلوں میں مروا دیتا تھا، تیفی بٹ مروا دیتا تھا، یہ سارے یہی کرتے تھے، اور جو نہیں مرتا تھا اس کو یہ اس طرح مروا دیتے تھے جیسے ٹیپو کو مروایا، جیسے یہ بلاج کو مروایا۔ تو یہ سارا کچھ پنجاب پولیس کر رہی ہے، آپ اس کے اوپر کریں قاضی فائزی صاحب، ان کو پابند کریں، کسی ملزم کو جیل تھانے سے لے کے برآمدگی، آج کل کیا مسئلہ ہے برآمدگی کرنا؟ آپ اس کے پاس ایک فون رکھیں، واٹس ایپ کریں، ویڈیو کریں، اس کو وہ بتائے گا جی میں نے کہاں پہ اسلحہ چھپایا ہوا ہے، وہاں جا کے کیمرہ لے جائیں اس کو کہ ہاں بھائی 10 کتنے پہ آیا تیرا بندوق تے، کتنے پہ تیرا چاقو، تو وہ بتائے گا نا یا میں نے چھپایا تھا یا میں نے پھینکا تھا، تو آپ وہاں سے برآمد کر کے لے آئیں، اس کو ساتھ لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر رات کو 2 بجے، اور پھر اس کے بعد کیا اسٹیٹمنٹ کیا آتی ہے؟ ملزم کو برآمدگی کے لیے لے کے جا رہے تھے، رات کو 2 بجے اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا اور ملزم کو مار کے چلے گئے۔ یار بس کر دو یار، کتنا بیوقوف، کیا بیوقوف سمجھا ہوا ہے لوگوں کو؟ کیا سمجھتے ہو صرف پولیس والے عقل مند ہوتے ہیں؟ آپ لوگ عقل مند ہیں سارے؟ بھئی جو اس کو چھوڑانے کے لیے آیا وہ پولیس کو فائر کرے گا یا اپنے بندے کو مار دے گا؟ اور پھر اس کو رات کو 2:30 بجے کیسے پتہ چلا اس کے ساتھیوں کو کہ وہ جو ہے چھڑانے کے لیے آ رہے ہیں اور اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں کے اس کو اپنے دوست کو مار جائیں گے؟ اور پھر آج تک کوئی ایک مجھے بتائیں ایف آئی آر کاٹی ہو جس کو جو مارا گیا ہے اس کو چھڑانے والوں کے بارے میں، کوئی ایک ایف آئی آر بتائیں مجھے، کیا آئے تھے جو مارنے کے لیے؟ ان کو ظاہر ہے آپ ان کے ساتھی تھے، تو آپ ان جانتے تھے نا، ورنہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ان کے ساتھی تھے؟ کوئی بھی آ سکتا ہے، ان کے دشمن بھی آ سکتے ہیں، تو آپ نے کسی ایک کے اوپر ایف آئی آر کاٹی، اور کوئی ایک مقابلہ 99.9% مقابلوں میں پولیس والوں کو کچھ نہیں ہوتا اور ان کو پار کر دیتے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں تو آپ کو کوئی نہیں پوچھ رہا، اللہ کو بھی آپ نے جواب دینا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے چیف جسٹس صاحب سے، اس کے اوپر قانون بنائیں کہ کسی کو گھر جیل سے نہیں نکالا جائے گا، اس کو جو برآمدگی کرنی ہے وہ اس طرح آپ ویڈیو کیم کے ذریعے برآمدگی کرائیں، نہیں تو اس کو انفارم کریں، پولیس انفارم کرے کہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں، دن کی روشنی میں کورٹ کو بھی انفارم کرے،
اسسٹنٹ کمیشن کو انفارم کرے, اس کے وکیل کو انفارم کرے, اس کو ساتھ لے کے جائیں, تاکہ اگر ایسا کچھ ہو اور جس پولیس مقابلے میں بندہ مر جاتا ہے, پولیس والا نہیں مرتا, کوئی زخمی نہیں ہوتا, اس پولیس والے کے اوپر جو ہے وہ ریاست اس کے اوپر مقدمہ قائم کرے. اور اس میں اور آپ دیکھیں کہ جو مارا جاتا ہے پولیس مقابلے میں, اس کا جو مدعی ہوتا ہے پولیس والا ہوتا ہے, اس کے گھر والے نہیں ہوتے. کیوں؟ مارا آپ نے ہے اور مدعی بھی آپ ہی ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی. ولاگ ذرا لمبا ہو گیا, پورا ولاگ دیکھیے گا اور لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان پولیس مقابلوں سے, نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا, نہ ہی کبھی آپ لوگوں کا ان لوگوں سے پولیس مقابلوں سے واسطہ پڑے. میری دعا یہی ہے. لیکن جن کا پڑھا ہے ان کو جو آپ مار دیتے ہیں نا, ان کے پیچھے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے بیوہ خواتین بھی ہوتی ہیں, ان کے پیچھے ماں باپ بھی ہوتے ہیں, اور کئیوں کے شک چوری ڈاکو کرتے ہیں, کئیوں کے یہی جو ہے وہ کھانے پینے والے ان کے لیے کمانے والے ہوتے ہیں. اور ان کو جو بچے اگر اسکولوں میں ہوتے ہیں تو ساری زندگی ان کے لیے یہ شرمندگی کا باعث بنتی ہے کہ اس کا بچہ, اس کا ابا ڈاکو تھا اور پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا. پلیز اس کے اوپر سوچیں جنہوں نے سوچنا ہے. اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر آپ سب کا اور ہمارا. اللہ حافظ.